बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम सास बहू के झगड़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हम किताबी बातें नहीं करेंगे, हम एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी से मुराद होती है कि अमूमन जो घरों में बातें होती हैं जो कि झगड़ों का बायस बनती हैं उन पे बात करेंगे। और इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि क्या सास बहू को मिलकर रहना चाहिए, क्या बहू पर ये लाज़िम है कि वो सास की खिदमत करे, ये क्या उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है। नंबर 2, क्या बहू को घर लेने की इजाज़त होनी चाहिए बहू को कि वो अपना खामद के साथ एक नए घर में रहे, या उसको अपने ससुराल में मियाँ के बहन भाइयों के साथ ही रहना चाहिए। बेहतर क्या है, इन तमाम चीज़ों पर हम बातें करेंगे उस ज़बान में जो हमारी घरेलू ज़ुबान है, ना कि किताबी ज़ुबान है। और उसके बाद फिर शरई तौर पे भी कुछ बात करेंगे कि क्या होना चाहिए, इसका हल क्या है। तो सबसे पहले तो आए देखते हैं जो बीमारी की जड़ है उसकी वजह क्या है। मैं अपना एक्सपीरियंस जो आँखों का देखा हुआ है उसकी बेस पे मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा कि अब तैयार हो जाइए और ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। मेरी ये गुजारिश है कि जितनी बहुएं हैं वो सारी ये वीडियो देखें, जितनी सासें हैं वो भी ये मुकम्मल देखें, और जितनी बहू बनने जा रही हैं वो भी ये देखें। बल्कि हर माँ और हर बेटी को ये वीडियो देखनी चाहिए, और खामद को उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वही पूरा बोन ऑफ कंटेंशन, जिसका मतलब होता है कि लड़ाई झगड़े की फसाद की वजह, वो वजह नहीं होता, लेकिन वो बेचारा बीच में नून का नुक्ता बन के बीच में पिसता है हर तरफ से। तो एक सिर्फ उसके लिए दरवाज़ा खुला होता है। मैं उसकी भी बात करूँगा कि नून में जो एक ऊपर का दरवाज़ा खुला होता है वो भागने का तरीका क्या होता है। बड़ी मज़ेदार होने जा रही हैं बातें। नाज़रीन, अब सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इससे बहुत से कुछ जुड़े मुल्क, ये हम लोगों की बदनसीबी है कि बदनसीबी नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है जिस हाल में भी रखे। बल्कि ये समझ लीजिए कि हमारी हुकूमतों की वजह से हम लोगों पे ये उनके अज़ाब का नतीजा है कि हम लोग माशी तौर पर बहुत कमज़ोर हैं। हम लोग, ज़ाहिर है कि एक बंदा कमाने वाला होता है और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पता नहीं कितने खाने वाले होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ज़ाहिर है कि जो बंदा कमा रहा है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल कर लेता है। और अब जंग कहाँ से शुरू होती है? उसी बंदे से जो बंदा कमा रहा है। नाज़रीन, सास का मामला आ जाइए। अब जो लड़के की माँ होती है दूल्हे की, उसको मालूम होता है कि ये बच्चा मेरे वतन से पैदा हुआ है, मैं इसकी माँ हूँ। दीन ने बताया है कि 3 हिस्से मेरे हैं खिदमत के, 1 हिस्सा बाप का है। लिहाजा मेरे बच्चे को सारी उम्र, मेरे बेटे को मेरी खिदमत करनी चाहिए और इसकी प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ मैं होनी चाहिए, यानी माँ को होना चाहिए। माँ ये सोचती है। यही वजह है कि जब बहू लाने का वक्त होता है तो उसके दिल में सबसे पहले ये ख़तरा पैदा हो जाता है कि अब वो आ रही है जो इसके दिल पे राज करेगी। दिल पे तो राज करेगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो इसकी कमाई पे भी राज करना शुरू कर दे। अगर इसकी कमाई पे राज करना शुरू हो गया, इसके राइट्स पे, इसके हकूक़ पे और इसकी सोच पे भी अगर उसका अटैक हो गया या कब्ज़ा हो गया, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तो ये प्राउड है, मैं तो, ये तो मेरा पर है, मैं इसी बच्चे के सहारे पर उड़ती हूँ। स्पेशली वो माएँ जो बेवा हो चुकी हैं, वो माएँ जिनके खामद ज़िंदा हैं, यानी वो सास जिसके खामद इसका ज़िंदा है, वो कमाता है, वो बहुत पैसे वाली है, जायदादों वाली है, उसकी सोच थोड़ा हट के होगी इस मामले से। मैं उस सोच की बात कर रहा हूँ, उस माँ की जिसका बेटा ही कमाता है, उसी के सर पे घर का ख़र्चा चलता है, और वो ये सोचती है कि अब ये ना हो कि आने वाली बहू कोई ही अलहदगी का मुतालबा ना कर दे। उसका बेशक जायज़ है, लेकिन उसको शर्म आनी चाहिए, ये बात भी सोचते हुए। तो उसके बाद वो इस डर और ख़ौफ में रहे। ये तो होगी सास की सोच। अब आ गई बहू की सोच। बहू जब लड़की शादी होने वाली होती है तो वो अपना क्या माइंड सेट लेकर आती है।
وہ جب آتی ہے تو اس کو یہی بتایا جاتا ہے کہ تمہارا گھر سسرال والا ہے، تم نے جو بھی عیاشی کرنی ہے اپنے خاوند کے پیسے پہ کرنا، کہاں جانا چاہتی ہو، کہاں گھومنا چاہتی ہو، کہاں پھرنا چاہتی ہو، میکے میں اس کو یہی بتایا جاتا ہے کہ اب یہ ساری تمہارے خاوند کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری تمہیں پڑھانا لکھانا، تمہاری پرورش، تمہاری عزت کی حفاظت، اور تمہیں مطلب گھر کا ماحول ایک شریف ایسی بنانا کہ تم دوسرے گھر میں جا کے فٹ ہو جاؤ، یہ ہے۔ اگلے گھر میں جا کے تم راج کرنا۔ اب وہ ایک اپنا لے کے آتی ہے مائنڈ سیٹ کہ اگلے گھر میں مجھے بہت عزت ملے گی، سب کچھ مجھ سے پوچھ کے ہوگا، کیونکہ خاوند میرا ہوگا، میرا خاوند جو کماتا ہے اس کی کمائی ساری کی ساری میری ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، میں نے کئی شادیاں اٹینڈ کی اور یقین کریں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے، بہت دنوں کی بات نہیں، ولیمے والے دن ہی، یعنی ایک دن بارات دوسرے دن ولیمہ، میں نے ساسوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ کس بات سے روتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب یہ پوچھا کہ بھائی آپ کیوں رو رہی ہیں، تو بتایا گیا کہ جناب ساس اس لیے رو رہی ہے کہ وہ میرا بیٹا دیکھیں سٹیج پہ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا ہے اور ماں کو اس نے پوچھا ہی نہیں، بیوی کی باہوں میں باہیں ڈال کے جناب وہ ریسیپشن پہ چل کے چلا گیا ہے دولہا دلہن، اور جناب اس نے ماں کو پوچھا ہی نہیں۔ بھائی یہ رو رہی ہو، یہ رونے کی وجہ سے، یہ اس کا دن ہے آج وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی ہوگا، اب وہ اس کی جو ہے اس کا گھومنا پھرنا زیادہ اس کی بیوی کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب آپ کو ایسی سوچ کیوں سوچتی ہیں؟ لیکن ان کے نتائج بھی پھر ایسے ہی بھیانک نکلتے ہیں۔ بیسیکلی وہ ساس یہ سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ تو آتے ہی بیوی کا غلام ہو گیا، یہ تو ماں کو بھول ہی گیا۔ اب ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ جب یہ معاملات بڑھتے جاتے ہیں اور اگر اس گھر میں نندے بھی ہیں تو اور مسئلے خراب، ٹھیک ہے جی، جیٹھ دیور وغیرہ ان کا اتنا رول نہیں ہوتا، لیکن اگر اسی گھر میں کوئی اور بھائی بھی رہتا ہے جس کے بیوی بچے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ جنگ کے چانسز 99.9% ہیں، کیونکہ وہ جو پہلی کی بہو ہے وہ یہ سوچے گی کہ میں پہلی بڑی بہو ہوں، میرے اختیارات زیادہ ہونے چاہیے، یہ چھوٹی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ پھر دیورانی اور جیٹھانی کا رشتہ سمجھ لیجئے کہ بڑا ہی خطرناک رشتہ ہے، بہت ہی سینسٹیو رشتہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور رشتہ ہے جو سب سے زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، وہ سوتن کا ہوتا ہے۔ ہمارا موضوع سوتن نہیں ہے، ایک گھر کا ہے۔ تو ناظرین، اب یہ وجہ بنتی ہے ساری، فار ایگزامپل میں نے جو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں نا سب سے زیادہ، وہ اس بات پہ ہوتی ہیں کہ ساس کہتی ہے کہ میرا بیٹا ہر وقت بہو کے ساتھ ہی رہتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہی ہے، وہ جناب شام کا کھانا کھانے جا رہے ہیں اکیلے، وہ صبح جناب جی ادھر گھومنے چلے گئے ہیں، وہ ادھر گھومنے چلے گئے ہیں، ہمیں پوچھ ہی نہیں رہا۔ بھائی اس کی نئی لائف ہے، نئی زندگی ہے، یہ زندگی کہ اس کا ہنی مون پیریڈ ہے، یہ اس کو گزارنے دینا۔ کیوں آپ ایسا سوچتے ہیں کہ وہ آپ کو ساتھ لے کے پھرے؟ لیکن ناظرین، میں اپنی اگر میں بات کروں تو میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کو ہنی مون پیریڈ پہ یا ہنی مون گھمانے کے لیے اکیلے گیا۔ میں وہ شخص ہوں جو اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے کہ ہنی مون پہ بھی گیا تو بڑی ہائی ایس کر کے اپنے مطلب یہ ہے کہ 2 رشتہ داروں کو اور بھی ساتھ گھروں کو لے لیا کہ چلیں جی ہم نے جانا ہے، میاں بیوی نے، آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں گھومنے پھرنے کے لیے، مری وغیرہ جانا ہے آگے پیچھے تو ساتھ لے جائیے۔ مجھے نہیں پتہ میں نے غلط کیا تھا یا ٹھیک کیا تھا، لیکن میں نے یہ چاہا کہ میں اپنی خوشیوں میں اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بھابھی وغیرہ سب کو میں شامل کروں، جن کے مطلب گھر پہ جو ہے وہ مرد نہیں ہے تو میرے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں۔ اور میری بیوی کو اس چیز پہ اعتراض بھی نہیں تھا، لیکن یہ قاعدہ قانون نہیں ہے، یہ ایکسیپشنل کیس ہے، ایکسیپشنل، بہت ہٹ کے ہے۔ بیویاں یہ بات برداشت نہیں کرتی کہ ہنی مون میں ساس وغیرہ اور نندوں کو اور باقی بھی لوگوں کو شامل کر لیا جائے۔ ناظرین، سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے؟ سعودی عرب میں، عرب ممالک میں اس وقت تک بیٹے کی شادی نہیں کی جاتی، نمبر 1 جب تک اس کا سیپریٹ گھر نہ ہو، اور نمبر 2 اگر سیپریٹ گھر نہیں ہے تو وہ کرائے پہ گھر لے، مسٹ، وہ اپارٹمنٹ لیتا ہے، گھر نہیں خرید سکتا
تو وہ اپارٹمنٹ لیتا ہے اور اس اپارٹمنٹ میں خود سامان فرنش اس کو کرتا ہے، کیونکہ اپارٹمنٹ تو خالی ملتے ہیں، فرنش اپارٹمنٹ بہت مہنگا ہوتا ہے، زندگی بسر کرنی ہوتی ہے، تو وہ اپارٹمنٹ لے کر دولہا خود گھر کا سامان آتا ہے، بلکہ جو بیوی اس کی آنے والی ہوتی ہے اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، وہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی زیادہ پڑھی لکھی ہے، اتنا زیادہ پیسہ دینا پڑتا ہے بیوی کو بھی، بیوی کے گھر والوں کو بھی۔ تو یہ ساری کی ساری وہاں پر تو مسئلہ ہی الٹا ہو گیا کہ لڑکے پہ ذمہ داریاں۔ نمبر 2، وہاں پر ساس سسر کا رشتہ پاکستان کی طرح ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ جب نئے گھر میں دلہن بیاہ کے جا رہی ہے جہاں پر ساس سسر کا واسطہ ہی نہیں ہے، دیوران جٹھانی سے واسطہ ہی نہیں ہے، تو پھر لڑائی جھگڑے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ وہاں جو لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں وہ خاوند اور بیوی کے اپنے میوچل ہوتے ہیں، ان میں کسی کا کردار نہیں ہوتا۔ میں وہاں 23 سال گزار کے آیا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ مجھے بعض دفعہ سعودی کہتے تھے کہ میں جناب مجھے گفٹ چاہیے، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، یہ وہ وغیرہ، تو میں بیٹے کے گھر جا رہا ہوں تو میں نے یہ بیٹے کی بیوی کو گفٹ کرنا ہے، تو پہلے وہ میری شاپ میں کھڑے ہوتے تھے، وہیں سے فون کرتے تھے، ہاں بیٹا گھر پہ ہو؟ اگر بیٹا گھر پہ ہے تو ساس سسر جا سکتے ہیں، بیٹا گھر پہ نہیں ہے تو کسی کی جرت نہیں ہے، دیور کی، جیٹھ کی، کہ وہ اپنے بھابھی کے گھر میں یا اپنے بھائی کے بیوی کے گھر میں جا سکتے ہیں، ناٹ الاؤڈ۔ ایسی وہاں پر زندگی ہے۔ لیکن وہی پھر ہم گھوم کے پاکستان میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، آ جائیں، سب سے پہلے شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری بیٹے کی ہے، بیٹے کی ہے، دولہے کی ہے، بالکل۔ اب اس کی بیوی کی نہیں ہے، جو بات فیکٹ ہے نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تمام گھر کی نوکر بن کر رہے اور سب کے کام کرے، سب کو پکا کے دے، سب کا جھاڑو بھی دے اور پھر یہ کرے۔ البتہ اگر وہ کرتی ہے تو اس کا وہ اجر عظیم پاتی ہے۔ اگر وہ اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھ کر، سگی ماں سمجھ کر اگر یہ کرتی ہے تو وہ اس کا ایکسٹرا اجر پائے گی۔ یہ ظاہر ہے ایک مومن عورت کی نشانی ہے یہ، اگر وہ کرتی ہے۔ اگر نہیں کرتی تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ بدتمیزی کرنا الاؤ نہیں ہے، منہ پہ جواب دینا شریعت میں، اسلام میں، اخلاقیات میں، دنیا کے کسی بھی مذہب میں الاؤ نہیں ہے۔ یہ انتہائی بدتمیزی میں آتا ہے اور خاوند کو روکنا چاہیے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو۔ سب سے بہترین زبان اور سب سے بہترین انتقام خاموشی ہے، خاموشی ہے۔ البتہ اگر جھگڑے یہ بڑھ جائیں تو اس کا حل سب سے بہترین یہ ہوتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو علیحدہ گھر میں رکھے۔ گھر خرید سکتا ہے تو گھر خریدے یا بنوائے، ورنہ کرائے پر لے، اپارٹمنٹ لے، جیسے بھی لے، اپنی بیوی کو علیحدہ رکھے اور اپنے ماں باپ کے حقوق کو پورا، جو اپنے ماں باپ کے حقوق ہیں وہ پورے ادا کرے۔ اس سے ریلیشن بچے گا، ایک دوسرے کی رسپیکٹ رہے گی، بجائے اس کے کہ گھر میں سارے آپس میں لڑتے پھریں اور ریلیشن، وہ کہتے ہیں نا کہ مرن جیون ختم ہو جائے، پنجابی میں کہتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ علیحدہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا حق ہے، اور ماں باپ کو ایسے معاملے میں بچوں کو روکنا نہیں چاہیے، یہ ان کا حق ہے، یہ اس کی بیوی کا حق ہے کہ وہ علیحدہ گھر لے کے رہے۔ البتہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کو خرچہ دے، اگر وہی کمانے والا ہے، دونوں گھروں کے اب خرچے چلائے، اب یہ اس پہ لازم ہے، مسٹ ہے، کیونکہ اس کے حقوق جو ہیں وہ اسلام میں موجود ہیں۔ ماں باپ کے لیے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، اور بیوی کے حقوق بھی اپنی جگہ ہیں۔ تو ناظرین، وہ خواتین جو نیا گھر بنانا چاہتی ہیں وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ تنگ آ چکی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ وہ مظلوم بھی ہیں، اور وہ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں سسرال والے ہوتا کیا ہے کہ جب بہو آتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو، یہ باس کی بات کروں، ہر ایک کی نہیں، مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا، کچھ لوگ ایسی ساسیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ یہ میرے بیٹے کا کمایا ہوا کھا رہی ہے، یہ عورت میرے بیٹے کی کمائی کھا رہی ہے، اور یہ ساری جو عیاشی کاری ہے میرے بیٹے کی کمائی ہے۔ وہ یہ مائیں بھول جاتی ہیں کہ اس کے بیٹے کی کمائی تو ہے لیکن وہ اس کا خامند بھی ہے۔ نان نفقے کی ذمہ داری وہ اسی وقت اس نے قبول کر لی تھی جب اس نے جو نکاح کے وقت 3 بار
قبول ہے قبول ہے قبول کہا تھا، نان نفقے کی ذمہ داری اللہ کے نام پر جب وہ حلال کی گئی تھی تو اسی وقت اس پہ ذمہ داری یہ ڈال دی گئی تھی۔ اس لیے کوئی بھی ساس یہ نہ سوچے، ہاں اگر کوئی ساس اپنی بہو کو سگی بیٹی سمجھنا شروع کر دے کہ یہ میری بہو ہی نہیں یہ میری بیٹی بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اپنی ساری سیکرٹس شیئر کرے بہو کے ساتھ، تو وہ اپنی بہو کا دل جیت سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بہو اگر اپنی ساس کے ساتھ ساری سیکرٹس شیئر کرے تو وہ دل جیت سکتی ہے، کیونکہ جھگڑوں کی بنیاد تب ہوتی ہے جب ساس کہتی ہے کہ اس نے یہ کام کیا اور مجھے بتایا نہیں، اور بہو یہ کہہ دیتی ہے کہ میرے ساس نے یہ کام کر دیا اور مجھے بتایا ہی نہیں۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے سیاستیں کیوں چل رہی ہیں؟ پھر لفظ سیاستوں کے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو البتہ نئے گھر کے حصول کے لیے پھر بھی آپ یہ وظیفہ نوٹ کر لیجئے، بہت زبردست۔ وہ خواتین جو نیا گھر چاہتی ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے خاوند کو اتنی زیادہ غیبی مدد عطا فرمائے کہ اس کے خاوند کا نیا گھر بن جائے، نیا گھر بن جائے، اور پھر وہ نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں تاکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں، جس کو وہ اکثر اوقات بہویں آزادی کہتی ہیں، تو آزادی کی زندگی گزار سکیں۔ تو جی 313 بار ایک آیت ہے، اول آخر 3 بار درود پاک، اور یہ آیت سکرین پہ آ رہی ہے، غور سے سارا یہ سنتے جائیں۔ 313 بار آپ نے یہ آیت کا ورد کرنا ہے روزانہ، وقت آپ کی مرضی کا، کیونکہ مجھے نہیں پتہ کون سی بہویں صبح اٹھ کے نماز پڑھتی ہیں کون نہیں پڑھتی ہیں، لیکن جو نماز پڑھتی ہیں وہ یہ عمل ضرور کریں، اور جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والی خواتین ہیں وہ ہر نماز کے بعد 7 بار اس آیت کو پڑھ لیں۔ جو 5 وقت کی نمازی اور خواتین ہیں ہر نماز کے بعد یہ 7 دفعہ یہ آیت پڑھ لیں۔ آیت کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی، کیا کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما، ٹھیک ہے جی، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت بھی عطا فرما، ٹھیک ہے۔ یہ خاوند بھی کرے اور بیوی بھی کرے، دونوں جو علیحدہ گھر کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ یہ آیت کا جب آپ ورد رکھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو بہترین گھر عطا فرمائے گا بہت جلد۔ جو نماز پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد 7 بار، جو خواتین کی نماز مس ہو جاتی ہے وہ روزانہ کسی وقت بھی اول آخر درود پاک 3 بار ہی پڑھ لیجئے درود پاک، اور 313 بار یہ آیت پڑھنی ہے۔ کتنی؟ 313 بار یہ آیت پڑھنی ہے، جو خواتین نماز جن کی مس ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور آیت ہے جو کلمات ہیں، یہ آپ نے 100 بار صبح 100 بار شام، ان ربی علی کل شیء قدیر، اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے، 100 بار صبح 100 بار شام، یہ آپ نے کر لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے ہی کسی بھی سفید پیپر پر لکھ کر، بے شک A4 پیپر ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہے، جیسا بھی چاہیں آپ، ہاتھ سے لکھنے یا آیت کسی خطاط سے لکھوا لیں، اردو عربی لکھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ میں یہ اسکرین شاٹ دے رہا ہوں، آپ اس کو اسکرین شاٹ لے لیجئے اس آیت کا، اور یہ آپ موبائل کی بھی بے شک لگا دیں اس میں بیک گراؤنڈ میں وال پیپر میں، اور اپنے گھر کے کمرے کی دیوار میں بھی لگا دیں، ٹھیک ہے۔ وہ آیت یہ ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہ ہے سورہ اعراف کی 10 نمبر آیت، سورہ الاعراف کی 10 نمبر آیت، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ جو میں نے پہلی آیت آپ کو بتائی ہے وہ والی، وہ احادیث مبارک سے ہے، میری اپنی نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، دعا ہے۔ یہ سنن النسائی کی 9908 ہے، اور مسند احمد کی 2134 نمبر حدیث ہے، تو آپ اس میں سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کے گھروں میں جھگڑے بھی ختم کر دے گا، نیا گھر بھی عطا فرما دے گا، اور آپ لوگوں کے بیچ میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی، رشتے بھی برقرار رہیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کو بابرکت رزق عطا فرمائے، اور نئے اپنے گھر عطا فرمائے، جہاں آپ اسلامی
طرز پر اپنی زندگی گزار سکیں، اپنی بھی بچوں کی بھی۔ آمین یا رب العالمین۔